ना खाना होता था, ना ग़िज़ाएं होती थी। क्या मेरे हुजूर दुआ ना फरमाते, उस जन्नत से दस्तरखान उतर जाते। इंसानियत को समझाने के लिए याद रखिएगा, बाज़ औक़ात हमारी नावाक़फ़ियत है, हम एतराज़ कर बैठते हैं कि दुआ नहीं फरमाते, और दुआ करेंगे तो ये काम हो जाएगा। नावाक़फ़ियत है हमारी। हुजूर ने गार में पनाह क्यों ली? हुजूर हाथ फरमाते, सारे मुशरिकीन अंधे हो जाते। मेरे हुजूर के लिए मकड़ी ने जाला क्यों ताना? कबूतरी ने अंडे क्यों दिए? और फिर हुजूर के साथ, हुजूर जिनकी गोद में सोए हुए हैं, उनकी एड़ी को सांप ने क्यों काटा? सिद्दीक अकबर को सांप ने काटा गार में, और एक एक कपड़ा फाड़ फाड़ के गार की सुराखों में दिया। तो वो कहते कि यहां दुआएं पढ़ लेंगे, कोई ना कीड़ा आएगा, ना मकोड़ा आएगा, ना बिच्छू आएगा, ना सांप आएगा, ना शेर आएगा, ना चीता आएगा। वासुकात हमारी नावाकफियत है कि हम कहते हैं कि शायद अब यहां असबाब की जरूरत नहीं। याद रखिएगा, निजाम आलम में अल्लाह पाक ने असबाब भी दिया है, और फिर अपनी जात को, जिसको मुसब्बिबुल असबाब कहते हैं, वो निजाम दिया है पूरी इंसानियत को समझाने के लिए। इंसानियत को समझाने के लिए हुजूर इशारा फरमाते, फरिश्ते सामने आते, कौन सा गजवा ऐसा है, तीर के तीर आ रहे हैं, और एक सहाबी का हाथ कट गया, फिर दूसरा सामने आया, फिर तीसरा सामने आया, अपने कमली वाले का इशार कर रहे हैं, आपके सामने सहाबा दीवार बन गए। तो हुजूर के साथ क्या फरिश्ते नहीं थे? क्या अल्लाह नहीं था? एक तरफ फाके हैं, एक तरफ गुर्बत है, और एक तरफ ये हाल है, और एक तरफ आप कहां अर्शों पे तशरीफ ले जा रहे हैं, मिराज पे, और मेरे हुजूर के मौजज़ात हैं। बच्चा मर गया, मेरे हुजूर ने अपने अल्लाह से अर्ज किया, फरमाया, और अल्लाह पाक ने उसको जिंदगी दे दी। मेरे हुजूर के मौजज़ात सैकड़ों नहीं हजारों हैं, और एक जिंदगी का चैप्टर, एक जिंदगी का बाब ये भी है। बाज़ औक़ात सीरत की जिंदगी से नावाकफियत होती है, इंसान बड़े बड़े दुर्वेशों पे एतराज कर बैठता है और कहीं से कहीं गिर जाता है, एतराज कर बैठता है कि यहां क्या आप दुआ नहीं पढ़नी चाहिए, यहां क्या आप वजीफा नहीं पढ़ना चाहिए? मेरे हुजूर ने मुझे आपको जी जिंदगी दी है, उस जिंदगी को लेके चलेंगे, उसी में खैर है, उस जिंदगी को ले चलेंगे। मेरे हुजूर ने कहा असबाब को अख्तियार करने का हुक्म दिया, और कहा मुसब्बिबुल असबाब यानी दुआएं, अमाल, तस्बीहात, जिक्र को हुक्म दिया। मैं तस्बीहाना दिन रात अमाल की दुनिया क्यों बयान करता हूं? सारी दुनिया असबाब पे चल पड़ी है, सारी दुनिया कहती है मेहनत से होगा। मेरा अल्लाह कहता है मेहनत शर्त है, शर्त है, शर्त है, लेकिन मेरे अमर के बगैर सारी मेहनतों पे चाहो पानी फेर। असबाब का अख्तियार करना इतना जरूरी है कि हुजूर ने अपने इर्द गिर्द सिक्योरिटी गार्ड थे, हुजूर की हिफाजत फरमाते थे, हुजूर हिफाजत वाली दुआएं पढ़ते, सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत थी? जब ये आयत आई वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ए मेरे हबीब बस अब हम काफी हैं, फिर आपने फरमाया अब सारे सिक्योरिटी गार्ड हटा दें। वो कहते हुजूर तो दुआएं पढ़ते, सिक्योरिटी गार्ड की क्या जरूरत थी, मुहाफिज रखने की क्या जरूरत थी? ये सारे के सारे निजाम उम्मत को समझाने के लिए, आलम को समझाने के लिए, और क्यामत तक की सारी दुनिया को समझाने के लिए है। का ख्याल करना, मुंह से एतराज ना निकाल बैठना, शक वसवसा नहीं निकाल बैठना, बदगुमानी न कर बैठना। हाँ, ख्याल करना, मुंह से वसवसा शक ना निकाल बैठना। जिंदगी के किन शोबे मेरे हुजूर को बिच्छू ने डंग मारा, हुजूर ने उसका इलाज फरमाया, इंसानियत को बताने के लिए कि उसका इलाज ये है। अहवाले आलम में आप नजर रखें, मेरे हुजूर ने जिंदगी के किन मामलात में कहां कहां मुशक्कतें उठाई, मुजाहिदात उठाए,
اور دشمنوں نے آپ کو کوئی راستہ ایسا نہیں تھا آپ کو پریشان کرنے کا. یہ کس لیے ہے؟ کیا جادو ہے؟ پھر ہم نے اس کے لیے یہ عمل کیا، اس نے اتنے پیسے لیے، کس نے کہا جنات ہیں، کس نے کہا کالی چیزیں ہیں، کوئی اتنا آیا. انہوں نے مجھے لمبے چوڑے واقعات سنائے جس میں ذرا سارا خرچہ ہی خرچہ تھا، خرچہ ہی خرچہ تھا. کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی خرچہ کس نام سے، کبھی کس نام سے، سارا خرچہ ہی خرچہ تھا. میں نے ان سے عرض کیا میں گھر میں قرآن کہاں ہے؟ کہنے لگا پڑھا. میں کہا وہیں لے جاؤں. کہنے لے آؤں میں کہنا مجھے لے چل. تو گھر میں جہاں قرآن پاک ایک الماری تھی اس میں کاغذ ٹھونسے ہوئے تھے، بہت سارے کاغذ. کون سے تھے؟ یہ بچوں کی کاپیاں نہیں ہوتی، بچوں کی کاپیاں جس میں یہ ہوم ورک کرتے ہیں بچے، کاپیاں ہوتے ہیں ان میں لکھتے ہیں، ان کے کاغذ. اور پرانے کوئی قاعدے ہوتے ہیں، الف انار والا قاعدہ، یہ چھوٹے چھوٹے اے بی سی والے قاعدے، ان کے ہاں بچے بھی پڑھتے تھے، وہ بچے بھی پڑھا کے ان سے فیس لے کے گزارا کرتے تھے. تو وہ سارے ٹھونسے ہوئے تھے، ان کے نیچے سے میں نے قرآن پاک نکالا. میں نے کہا اور ہے؟ کہا نہیں. اس میں غلاف لپٹا ہوا تھا اور اس میں دھول تھی، مٹی تھی. میں نے نکالا قرآن پاک اور میں نے کہا میں نے آپ کی تعویذ نکال دی. اچھا. میں کہ آپ کو میں دکھاتا ہوں جو تعویذ آپ کے تھے جس کی وجہ سے آپ کے گھر میں بربادی، پریشانی، قرضے، مسائل، مشکلات، میں نے نکال دی. میں نے وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کھولا، اس کا جو غلاف تھا اس کو بہت جھاڑا، بہت جھاڑا، اس میں سے مٹی نکلی اور قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن پاک بول رہا تھا یہ پڑھا ہوا ہے. قرآن کے ورق بولتے ہیں ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہ پڑھا ہوا ہے لیکن چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا، اس کا پڑھنا چھوٹ گیا ہے. یہ پڑھا ہوا ہے لیکن اس کا پڑھنا چھوٹ گیا. میں نے کہا یہ قرآن کون پڑھتا تھا؟ کہا ہماری دادی زندہ تھی وہ پڑھتی تھی. کتنے سال ہو گئے؟ مجھے یاد نہیں، کوئی 12-13 سال، کتنے سال ہو گئے. اور میں نے کہا زوال کرا اتنے سال سے، کرا بس ان کی دعائیں تھی، برکتیں تھیں. میں نے کہا ان کی دعائیں برکتوں کا یقین ہے مجھے، یقیناً تھی، لیکن ان کی دعاؤں اور برکتوں میں اس قرآن کا ساتھ تھا، اس قرآن کا ساتھ تھا. اور یہ قرآن وہ پڑھتی تھی. کہنے لگے آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ قرآن تھا جس کی دعائیں، جس کی برکتوں سے عرشوں سے فیصلے ہوتے تھے. دادی گئی، قرآن لپیٹا، رکھ دیا، اور گھر کے اندر کوئی قرآن کو اٹھانے والا نہیں، کوئی قرآن کو پڑھنے والا نہیں. یہ اقبال ٹاؤن ہے، وہاں مون مارکیٹ ہے غالب، اس کے آگے ایک گھر ہے، بہت پرانی بات ہے. میں اس گھر میں گیا، بابا جی آتے تھے، پھر باہرلے ملک چلے جاتے تھے، پھر آتے تھے. ایک دفعہ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دے. اس گھر میں جب میں گیا تو میں نے پوچھا قرآن لائیں؟ کہا گھر میں قرآن نہیں ہے. پھر ہمسایوں سے قرآن پاک اٹھا کے لے آئے، پڑوسیوں کے گھر سے. اس کو جھاڑا میں ان کی بات کر رہا تھا جن کے گھر میں بچے پڑھتے ہیں اور کڑھائی کا کام ہوتا تھا. اور میں نے کہا یہ تعویذ ہے. قرآن پاک کا ایک نام تعویذ بھی ہے، پرانے وقتوں میں اس کو تعویذ کہتے تھے. قبر کا جو ابھار ہوتا ہے اس کو بھی تعویذ کہتے ہیں، اور قرآن پاک کو بھی تعویذ کہتے ہیں، تعویذ مقدس. میں کہ یہ تعویذ ہے جو تمہارے لیے دن رات بربادی کی آہیں اور صدائیں اللہ کے پاس بھیج رہا. یہ قرآن کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر میں نے انہیں واقعات حدیث کے بتائے کہ قرآن اور سورت رحمہ، سورت ملک سے بڑا کوئی جھگڑالو نہیں ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے قیامت کے دن قرآن سفارش کرے گا، اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، میرے آقا کا فرمان ہے، قرآن قیامت کے دن پکڑوائے گا. جو قیامت کے دن تیری جنت کو جہنم بنا دے گا. مجھے الفاظ پہ غور کیجیے، جو قیامت کے دن تیری جنت کو جہنم بنا دے گا. قیامت کے دن سوچیں اس بندے کے حالات کیا ہوں گے.
اس بندے کے حالات دنیا میں کیا ہوں گے جو قیامت کے دن جو ہے وہ قیامت کے دن جو اچھا خاصا جنت میں جاتا ہوا ہوگا اس کو جہنم بنا دے گا، کہے گا اس کا فیصلہ جہنم میں کر دے۔ تو کیا وہ دنیا میں ہمارے لیے راحت کا ذریعہ یا پریشانی کا ذریعہ نہیں بن سکے گا؟ تو میں نے ان سے کہا، میں کہ اس قرآن کو پڑھو، دن میں چند بار پڑھو، دن میں چند بار پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، دن میں چند بار پڑھو، کسی وقت آپ پڑھیں، کسی وقت آپ پڑھیں، کسی وقت پڑھیں، اس قرآن کو پڑھو۔ کہا کہ دعا کر دیں، وظیفہ کر دیں۔ میں کہ قرآن سے بڑی کوئی دعا نہیں، قرآن سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں، اور قرآن سے بڑا کوئی مرشد نہیں ہے، قرآن سے بڑا کوئی دنیا کا سب سے بڑا مقدس کوئی بزرگ نہیں ہے، قرآن سب کچھ ہے، اس کو پڑھو۔ اچھا، انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اصل تو ہے دل میں عظمت، جب دل سے عظمت اور ادب چلا جاتا ہے، دل سے عظمت اور ادب چلا جاتا ہے، پھر انسان کے اندر سب چیز ختم ہو جاتی۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ اس کے ماننے کا جذبہ تھا، ماننے کا جذبہ تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ ان سب نے پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد مجھ سے کہنے لگے ہمارے حالات بہتر ہو رہے ہیں، حالات بہتر ہو رہے ہیں۔ پھر ان کا کاروبار اتنا بڑھا کہ خود جا کے کراچی بیٹھ گئے۔ یہاں سے مال بنتا تھا اور مال بنا کے کراچی میں خود وہ لیتے تھے اور خود باہر بھیجنا شروع ہو گئے۔ مجھے آج کل کا پتہ یوں ہے، بہت سالوں پرانی بات ہے، آج کل کا پتہ یوں ہے کہ کراچی میں ایک بہت اچھے ایریے میں ان کا بہت بڑا گھر ہے، اور مجھے کئی دفعہ پیغام ملا جب آئیں ہمارے پاس ضرور آئیں، یہ آپ کا لگایا ہوا پودا ہے، ہم تو مٹ چکے تھے۔ اور میں نے کہا سچ پوچھیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قرآن کا لگایا ہوا پودا ہے، قرآن کا لگایا ہوا پودا کی بدوائیں ختم ہو گئی، قرآن کی آہیں ختم ہو گئی۔ ہاں، انہوں نے کوئی نہیں چھوڑا تھا تعویذ، کوئی نہیں عمل، کوئی نہیں۔ میں تعویذوں کو مانتا ہوں، میں عمل کو مانتا ہوں، لیکن یہ بتا دوں کہ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے بڑھ کے طاقتور ہو سکتا ہے؟ کوئی بڑے سے بڑا تعویذ قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا، قرآن سے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی ایک طاقت ہے، قرآن کی ایک عظمت ہے، قرآن کا ایک وقار ہے، اور قرآن کی ایک تاثیر ہے، اور قرآن کا ایک کمال ہے۔ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے قرآن جس کو بلائے اور اس قرآن اس کی آنکھوں سے ٹکرائے۔ میں نے ایک صاحب سے ایک بات سنی تھی، مجھ سے کہنے لگے کہ میں قرآن کی بد دعاؤں میں چل رہا ہوں۔ میں کہ وہ کیسے؟ کہا کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن نے بد دعا دی ہے، جا تو مجھے کبھی نہ دیکھے۔ کیسے یقین ہے کہ قرآن نے بد دعا دی ہے؟ قرآن کہتا ہے جا تو مجھے کبھی نہ دیکھے۔ کہنے لگے وہ واقعہ ہوا ہے میرے ساتھ۔ کہا کہ میں ایک جھوٹی قسم میں نے قرآن اٹھا لی، جھوٹی قسم، اور میں اپنا واقعہ جیت گیا، یعنی میں جیت گیا۔ کہا کہ میں نے رات کو سوتے ہوئے آواز سنی، تو جیتا نہیں، ہار گیا، اور جا آج کے بعد تو قرآن کو نہیں دیکھ سکتا۔ اور کہا کہ وہ دن اور آج کا دن میں قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، پر قرآن جو ہے وہ مجھے ایسے ہے جیسے کہ میری کوئی طاقتیں ہیں جو مجھے قرآن سے دور کرتی۔ کہ لگا کیا کروں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا اس کا
واحد عمل اور واحد وظیفہ استغفار ہے، توبہ ہے، ندامت ہے اور مسلسل استغفار کا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ، کوئی عمل، کوئی زندگی نہیں، کوئی راستہ، کوئی عمل، کوئی زندگی نہیں، استغفار۔ اور اس نے کیا، بہت عرصہ ندامت اور استغفار کرتا رہا کرتا رہا۔ پھر کہنے لگا کہ واقعی اب میں قرآن کو پکڑتا ہوں، مجھے سکون آتا ہے، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ قرآن کے حرف کھلتے چلے جاتے ہیں، ورق کھلتے چلے جاتے ہیں، اور قرآن کی سطریں میری آنکھوں کے سامنے ایسے پھیلتی چلی جاتی۔ میں ایک بندے کے پاس خود گیا، کسی مہک، میرا اپنا واقعہ ہے اور یہ میں نے ابکری کے حال دل میں بہت پرانا لکھا بھی ہے، میرے ساتھ یہ واقعہ بھی تھا۔ کسی شعبے کا کوئی کام تھا اور اس کام کے لیے میں نے اپنے خادم کو بھیجا، تو اس نے کہا یہ فلاں بندہ اس کام کے اتنے پیسے مانگتا ہے۔ میں نے کہا وہ تو ساری فیس ہم نے دے دی ہے۔ اس نے کہا جی وہ فیس تو کہتے ہیں جائے گی سرکاری خزانے میں، میری جیب میں بھی پیسے اتنے جانے چاہیے، میری جیب میں۔ اچھا، ان کا ایک بڑا افسر تھا جو محبت اور عقیدت رکھتا تھا۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ ذرا سفارش کر دیں تو یہ میرا کام ہو جائے۔ کس سے کر دوں؟ میں نے کہا فلاں بندے سے۔ کہنے لگا آپ نے وہ کاغذ جمع نہیں؟ میں نے کہا ہر چیز کرا دی۔ کر سفارش کس چیز کی؟ میں نے یہ بات کہہ دی۔ میں نے کہا وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ بڑا افسر اور وہ بندہ، ہم تینوں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا فلاں کو جانتا ہے؟ کہاں؟ اس نے بھی تیری شکایت کی ہے، یہ بھی میرا نام اشارہ شکایت کر رہے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا انہیں۔ اب میں حیران خاموش بیٹھا اس کی سن رہا۔ اس نے کہا جی یہ پیر صاحب کو تو میں نے کچھ نہیں کہا، یا یہ بھول گئے ہیں یا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ میں نے کہا جی میں بھول بھی سکتا ہوں، جھوٹ بھی بول سکتا ہوں، ہو سکتا ہے، اور میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں۔ تو وہ جو افسر تھا نا، اس نے کہا تو نے فلاں کو جانتا ہے؟ کہ ہاں میرے ساتھ کرسی میں بیٹھا تھا، تجھے یاد نہیں ہے کہ اس کا کیس میرے پاس آیا تھا اور اس نے قرآن اٹھا لیا تھا؟ 8ویں دن اس کا ہم نے مل کے جنازہ نہیں پڑھا تھا، یاد نہیں تجھے؟ کہاں پڑھا تھا؟ اچھا جی، سن کے نا اس کا بالکل چہرہ فک ہو گیا۔ تو کہا بول کون سا قرآن اٹھائے گا؟ تو فوراً کہنے لگا معاف کر دے۔ ایک صاحب نے مجھے کہا، خود کہا کہ میں نے قرآن کی قسم اٹھائی، اٹھایا نہیں، ہاتھ نہیں رکھا، سر پہ نہیں رکھا، صرف لفظ قرآن کی قسم اٹھائی۔ کہا میں نے رات کو دیکھا کہ میرے سینے سے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں، نکلتے چلے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر ہوئے سارے پتے اوپر چلے گئے اور میں نے اپنے سینے کو خالی محسوس کیا۔ تو کہا میں نے پتہ نہیں کیا ہوا، صبح اٹھا تو خالی خالی، کچھ بھی نہیں، سب کچھ جیسے ہر چیز چلی جاتی ہے۔ کئی دنوں کے بعد اندر دل میں آواز آئی، تو نے قرآن تیرے سینے سے حرفوں، ورقوں، لفظوں سمیت نکل گیا۔ کہاں نکل گیا؟ اور پھر قرآن کو میں دیکھوں تو میں قرآن کی طرف بڑھوں، میں قرآن کو چاہوں، قرآن تو مجھ سے دور ہو گیا، مجھ سے روٹ گیا۔ کیا خوش قسمت ہوگا جو روزانہ صرف 10 منٹ قرآن کو دے دے۔ نہیں پڑھنا آتا، پڑھنے کی کوشش کر لے۔ نہیں سمجھنا آتا، کوئی حرج نہیں، پڑھنے کی کوشش کر لے۔ قرآن پاک کو اٹک کے پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا ہے، اور ایسے پڑھتا ہے کہ بس میرا لہجہ صحیح نہیں، میرے لفظ صحیح نہیں، میرے الفاظ صحیح نہیں۔ اگر ایسا پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں، قرآن کو پڑھ۔ ایک درویش نے، انہوں نے ساری زندگی قرآن پڑھا اور پھر اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قبر میں بھی کسی کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے تو مجھے ضرور دے۔
مجھے ضرور دے۔ اللہ کا نظام دیکھیں کہ اللہ نے انہیں قبر میں قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ اہل کشف، اہل نظر نے دیکھا وہ شخص بیٹھا قرآن پڑھ رہا، سالوں سے، سالوں سے، کتنے سالوں سے پڑھا، کتنے سالوں سے پڑھا قرآن۔ اور پھر انہوں نے قرآن پاک کو پڑھا۔ میں نے کہا کوشش کریں اس قرآن کو جتنا زیادہ پڑھیں، پڑھا۔ اس کمرے سے وہ چیزیں بھی ختم ہو گئی، وہ دھماکے بھی، وہ الٹنا پلٹنا بھی سب ختم ہو گیا۔ کیوں؟ ایک اور بات بتاؤ، ہر قرآن کے ہر لفظ، ہر حرف کے ساتھ موکلات ہیں۔ موکلات کہتے ہیں اس کے خود دام، موکلات ہیں۔ ہر قرآن کے ہر حرف، ہر لفظ، ہر آیت کے ساتھ موکلات ہیں، موکلات ہیں۔ ایک درویش نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس خچر تھا، وہ لوگوں کا سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتا تھا۔ ایک جگہ سامان لے کے جب جا رہا تھا تو ایک معذور آدمی، ہاتھ پاؤں ٹانگوں سے معذور، کہنے لگا مجھے خچر پہ بٹھا لے، پیسے دوں گا، میں نے بھی وہیں جانا ہے جہاں تیری منزل ہے۔ اس نے پکڑ کے اس کو بٹھا لیا۔ جب بٹھا لیا تو وہاں آگے دو راہیں ہو گئی۔ ایک راستہ وہ تھا جو عام مشہور راستہ تھا جس میں اکثر سواریاں جاتی تھی، ایک راستہ وہ تھا جو گمنام راستہ تھا، گمنام راستہ۔ تو کہنے لگا کہ وہ صاحب کہنے لگے کہ آپ نا اس گمنام راستے سے چلیں، گمنام راستے سے۔ انہوں نے کہا یہ راستہ تو نہیں ہے۔ کہا نہیں ہے، مجھے راستہ آتا ہے، سبزہ بھی ہے، گھاس بھی ہے، پانی بھی ہے، اور یہ آپ کو مختصر راستہ بھی ہے۔ اس راستے میں چلتے چلتے وہ ایک وحشت ناک جنگل کی شکل اختیار کر گیا۔ تو کہنے لگے کہ دیکھا تو وہ ایک دم وہ معذور آدمی جو کہ ہاتھ پاؤں جس کے معذور تھے وہ ٹھیک ہو گیا اور خچر سے چھلانگ مار کے اترا اور اس نے خنجر نکالا اور کہا میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نے کہا مجھے قتل نہ کر، یہ چیزیں مال اسباب لے لے۔ اس نے کہا نہیں، میں تجھے قتل کروں گا، میرا اصول ہے۔ اور دیکھا تو وہاں کھوپڑیاں پڑی تھیں، کچھ انسانوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ اس نے کہا میں پہلے بندہ مارتا ہوں پھر سامان لیتا ہوں، یہ میرا اصول ہے۔ اس نے کہا اچھا ایسا کر، مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ اب وہ ظالم خنجر لے کے کھڑا ہے، کہتے ٹھیک ہے 2 نفل پڑھ لے۔ اب اس کے کہتے ہیں کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں آ رہی، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا پڑھوں؟ بے ساختہ منہ سے نکلی آیت امن یجیب المضطر اذا دعا۔ اور کون ہے جو بے چین دلوں کی دعاؤں کو، بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ کون ہے جو بے چین اور بے قرار دلوں کی دعاؤں کو سننے والا؟ وہ کون ہے؟ امن یجیب المضطر۔ کہا اچانک ایک گھوڑ سوار آیا ریب سے، اور اس گھوڑ سوار نے خنجر مارا، گھورس مارا اس کو، گھوڑ سوار نے، اور وہ مر گیا۔ اور جہاں گرا اس آگ اٹھی، شعلے اٹھے جہاں گرا۔ تو کہا وہ گھوڑ سوار جانے لگا تو اس نے پوچھا میرے محسن اب کون ہے؟ آج کی اس مشکل لمحے اور مشکل گھڑی میں میرے پاس پہنچے، اب کون ہے؟ کہنے لگا میں اس آیت کا موکل ہوں، اس آیت کا غلام ہوں جو تو نے پڑھی ہے۔ قرآن کی کتنی 6066 کتنی آیات ہیں، 6600، وہی کتنی آیات ہیں، اور کتنی زبریں ہیں، کتنے حرف ہیں،
اور ہر آیت کے کتنے موکل ہوں گے، طاقتور ترین، اور وہ موکل آپ کے گھر کو، زندگی کو اگر برباد کرنے پہ لگ جائیں تو ہم تو ایک موکل کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں اس ایک موکل نے، اس آیت کے غلام نے اس ظالم کو آ کے غرز مارا، گرا، اور وہیں آگ کے شعلے اٹھے۔ سوچ، ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جہاں ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، پتہ نہیں اللہ کی کتنی مخلوق اور موکل ہیں، ہم تو ایک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ خیال کرو خود اور اپنے گھر والوں آگ سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ اور اگر ہم آگ سے بچانا اور بچنا چاہتے ہیں، قرضوں کی آگ، جادو کی آگ، بیماریوں اور دکھوں اور مشکلوں اور پریشانیوں اور ناکامیوں کی آگ سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو پھر یاد رکھیں اس کے لیے قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، قرآن کو ساتھ لیے بغیر بات نہیں بنے گی، اس کو ساتھ لینا پڑے گا۔ روز 10 منٹ، روز 10 منٹ۔ اچانک ملک کی تقسیم کا 1947 اگست میں اعلان ہو گیا، اعلان ہو گیا۔ یہ بندہ رحیم یار خان کے ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، ہندو تھا، یہ گیا ہوا تھا دلی سے آگے، یہ وہیں بیچارہ، ہر طرف حادثات، جلاؤ گھیراؤ تھا، یہ وہیں کا ہو کے رہ گیا۔ اس نے تار بھیجا اپنے رحیم یار خان میں ایک دوست کو، تو اس نے کہا کہ مسلمان تھا وہ، میری بیوی، اس کی اولاد نہیں تھی، میری بیوی کو لے کے تانگے میں بٹھا کے فلاں جگہ سارے ہندو جمع ہو رہے ہیں، تو میری بیوی کو بھی وہیں پہنچا دے، پھر وہ قافلے اکٹھے ہو کے میرے پاس، میری بیوی بھی انہی قافلوں میں ساتھ آ جائے گی۔ اب یہ تانگا لے کے پہنچا، اس نے تانگے والے سے پہلے سے بات کر لی تھی کہ اس کی نیت، اس کا جذبہ، اس میں کھوٹ آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ ایسے ایسے یہ تار آیا ہے، وہ خاتون بھی جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کا دوست ہے، فوراً نکلنا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی گھر سے اٹھایا لیا تو فوراً نکلی، فوراً نکلی۔ یہ کسی ویرانے کی طرف لے جا رہا تھا، اس نے کہا کہ یہ ہم نے تو اسٹیشن کی طرف جانا تھا، میں کئی بار گئی ہوں اور وہاں سارے جمع ہو رہے تھے ہندو، تو ہمیں تو وہاں جانا تھا، سکھ ہندو سارے وہاں جمع ہو رہے تھے۔ اس نے اتر کے اس کو پکڑا، اس نے چھڑوایا، اب یہ کشمکش ہوئی۔ آخر کار اس نے دیکھا نا کہ یہ اپنے ارادے سے ہٹنے والا نہیں، تو اس نے کھینچ کے اپنے گلے سے ایک تعویذ نکالا اور کہا کہ یہ میں تمہاری اولاد نہیں، کسی پیر سے تعویذ لیا ہے اور اس میں قرآن لکھا ہے، تجھے اس قرآن کا واسطہ، مجھے چھوڑ دے، میری اولاد نہیں۔ میں کوئی پیر کے پاس گئی تھی، اس نے یہ قرآن کا لکھا ہوا کچھ آیتیں ہیں، یہ مجھے تعویذ بنا کے دیا کہ تیری اولاد ہو جائے، میں نے یہ قرآن کا تجھے دے رہا ہوں واسطہ۔ یہ باز نہ آیا، تھوڑی دیر ہوئی تو اس کا جسم لڑکھڑانے لگا، اور لڑکھڑایا تو یہ گرا، دیکھا تو ایک کالا سانپ تھا، یہ اس کو کاٹ کے جا رہا تھا۔ اور جب تانگے والے نے دیکھا تو کپڑے خاتون کے پھٹ گئے تھے، اس نے اپنے سر کی پگڑی، وہ صافہ اتار کے اس کو دیا، اس نے جسم لپیٹا اور معافی مانگ کے تانگے والا اس کی لاش وہیں چھوڑ کے اس کو بٹھا کے اسٹیشن پہ لے کے چھوڑ کے چلا گیا۔ قرآن کے ساتھ اگر مسائل کا حل کرانا چاہتے ہیں اور مشکلات کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو قرآن کو روزانہ 10 منٹ دے دیں۔ سمجھ نہیں آتا، پڑھیں، پڑھنا نہیں آتا، پڑھیں، مانا نہیں آتا، پڑھیں، سیکھنے کی کوشش کریں۔
میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک استاد تھے، بہت غریب تھے، مرغیاں پالی ہوئی تھیں، ان کے انڈے بیچتے تھے، اور بھی مزدوریاں کرتی تھی ان کی بیوی۔ وہ اور ان کی بیوی دونوں جو جنت البقیع میں سو رہے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ مجھے قرآن کا شوق تھا، میں تھوڑا سا سبق لیتا تھا، باپ کہتا تھا بکریاں چرا، مجھے پڑھنے کا شوق تھا، کہا کہ باپ کی بکریاں لے کے چرانے جاتا تھا، وہاں ایک درویش تھے، مجھے سبق دے کے نا میری جو بکریاں چرانے والی لاٹھی ہوتی تھی اس پہ ایک چھری سے نشان لگا دیتے تھے کہ آج تو میں نے یہ سبق دے دیا۔ کہا کہ وہ نشان دیکھتے تھے اور سبق سنتے تھے، پھر دے کے اگلا چھری سے نشان لگا دیتے تھے، اور کہا اسی طرح بکریاں چراتے چراتے میں نے سب کچھ پڑھ لیا۔ بکریاں اصل طلب ہوتی ہیں، اصل تو تڑپ ہوتی ہے، اصل تو جذبہ ہوتا ہے، طلب تڑپ اور جذبہ ہوتا ہے، اصل تو وہی ہوتا ہے۔ اور پھر رب نے جو ان کو نوازا، اور رب نے جو ان کو عطا کیا اور عطا کی، اور جو رب نے ان کو رنگا، 10 صورتیں 10 راز۔ آج ہماری صورت تبت یدا ہے، صورت لہب ہے، صورت لہب ہے، 19 بار صرف صورت لہب۔ جو بندہ پڑھے گا اور چاہتا ہے کہ میرا تبادلہ یہاں سے وہاں ہو جائے، ہو جاتا ہے۔ 19 بار صورت لہب ہر نماز کے بعد۔ اور صورت لہب وہ صورت ہے جس میں میرے آقا کی 2 بیٹیوں کو اس ظالم نے طلاقیں دے دی۔ اللہ پاک کا نظام ہے، اللہ اپنے جتنے بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، اللہ ان پہ آزمائشیں آتی ہیں، اور آزمائشیں آتی ہیں مجھے آپ کو سبق دینے کے لیے، زندگی کا نظام سمجھانے کے لیے، اللہ کے دوستوں پہ آتی۔ تو اس پہ صورت لہب اتری، اور اللہ کا ایسا نظام چلا، اللہ کی ایسی ترتیب چلی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، بد دعا فرمائی کہ یا اللہ اپنے کتوں میں سے ان پہ کوئی کتا مسلط کر دے۔ یا اللہ تو اپنے کتوں میں سے ان پہ کتا مسلط کر دے، آمین کہیں۔ اللہ کا وہ پلا کہ وہ ایک سفر میں تھے، اور سفر میں وہ سارے انہوں نے کہا کہ ادھر ادھر سامان رکھ دیں، ادھر ادھر بندے سو جائیں، لیکن ایک درندہ آیا اور ان کو پھاڑ چیر کے چلا گیا، وہ سارے سوتے رہ گئے، ساری اوٹیں دیواریں اور سب کچھ کرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے۔ سورت لہب پڑھیں میرے ساتھ 3 بار۔ سورت لہب جن کو آتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ۔ آج بھی سورت لہب اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے، اس کی طاقت اور تاثیر میں انتہائی کمال ہے۔ ایک صاحب نے اپنا واقعہ لکھا، کہنے لگے کہ میں باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا، اور پھر پہلے علی گڑھ میں پڑھا، پھر باہرلے ملک پڑھنے چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک انگریز خاتون سے شادی کر لی، پھر اپنے وطن آیا تو وہ بھی ساتھ آ گئے،
تو کہا اس کے مزاج میں سلیقہ تھا، صفائی، سلیقہ، ستھرائی. کہا میری نامرادی دیکھیں یا نادانی دیکھیں، باپ دادا تھے تو قرآن پڑھتے تھے، میں آیا تو میں نے قرآن سے مناسبت نہ کی. اس نے گھر کا جو بھی کاٹ کباڑا تھا، اس خاتون نے ملازموں کو کہا صف صفائیاں کرو، سترائیاں کرو، کٹھا کرو. اس نے قرآن پاک بھی نعوذ باللہ اٹھا کے کاٹ کباڑے. کہ میں آیا نا، میں نے دیکھا گھر صاف ستھرا ہر چیز. اچانک خیال آیا قرآن پاک پڑھا تھا، میں ہوں مجرم لیکن ادب تو ضروری ہے. تو کہا کہ میں نے وہ قرآن پاک دیکھا تو قرآن نہیں ہے. تو میں نے اس سے پوچھا، بیوی سے، میں نے کہا یہاں ایک لپٹا ہوا ایک کتاب پڑھی تھی قرآن. کہنے لگا ہاں ایک کتاب پڑھی تھی اور اس میں ڈسٹ مٹی تھی، وہ پرانی ہو چکی تھی. میں نے اٹھا کے ادھر گیا تو کہا کہ نعوذ باللہ قرآن جو ہے کاٹ کباڑے میں پڑا ہوا تھا. اٹھایا، اس کو جھاڑا اور بیوی سے ناراض ہوا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ ہماری مقدس کتاب ہے، ہماری محترم کتاب ہے، تم نے کیا کیا اور یہ کیوں کیا؟ کہا کہ اس سے میں ناراض ہوا. وہ بیچاری پریشان ہوئی. کہا آپ نے آج تک، میں نے تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور آج تک آپ نے مجھے نہیں بتایا کہ یہ آپ کی مقدس کتاب ہے. کہا کہ بس اس کے یہ لفظ تھے جو میرے اندر چیر گئے کہ میں نے آج تک تو آپ کو پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اور مجھے پتا نہیں آپ کی مقدس کتاب ہے. بس یہ لفظ کہا کہ مجھے چیر گئے اور لفظ مجھے کھا گئے. کہا کہ بس میں روتا رہا اور میرے رونے پہ پریشان ہے کہ میری غلطی کی وجہ سے آپ رو رہے ہیں، آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گی. اور کہا کہ پھر میں نے قرآن پاک سے فیصلہ کیا، گلے لگا کے، سینے لگا کے بہت رویا، بہت رویا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں آج کے بعد قرآن کو نہیں بولوں گا. کہا میری شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، میری اولاد نہیں ہوئی تھی. کہا کہ اس رونے سے 2 چیزیں ملی، ایک میری بیوی قبول اسلام پہ آ گئی، ایک مجھے اللہ نے بیٹا دے دی. اس رونے سے، اس ندامت سے کہ اللہ پاک نے اس کے سینے میں نور ہدایت مدینے والے کا کلمہ داخل کر دیا. اور دوسرا اللہ پاک جل شانہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا، بیٹا عطا فرما دیا. قرآن پاک کو روزانہ 10 منٹ دے دیا کرے. کیا خیال؟ 10 منٹ دے دیا کرے. گھر سے بلائیں آفتیں ٹلیں گی، ورنہ ایک خطرہ ہے. قرآن پاک کی ہر آیت کے سینکڑوں ہزاروں موکل ہیں، اگر وہ ایک موکل بھی ہماری بربادی اور تباہی کا فیصلہ کر لے، دنیا کی کوئی طاقتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کی قوتیں ہمیں نہیں بچا سکتی اور دنیا کا کتنا بڑا نظام ہمیں نہیں بچا سکتا اگر ایک موکل بھی فیصلہ کر لے. ایک موکل بھی فیصلہ